बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जनवरी 2021 बरोज़ हफ्ता 2 जमात-उस-सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल सऊदी अरब का वाहिद चैनल है जो आप तक उर्दू हिंदी में खबरें लेकर आता है जो कि ऑथेंटिक होती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। आज बात होने वाली है सऊदी अरब की अपनी तैयार करदा वैक्सीन, बात होने वाली है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, बात होगी इकामा जवाज़ात, आपके सवालात जवाबात और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहली सऊदी कोरोना वैक्सीन तैयार, क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू होंगे। सऊदी अरब की इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी ने पहली सऊदी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू किए जाएंगे। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई है। इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी ने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि ये वैक्सीन डॉक्टर ईमान अल मंसूर की क़यादत में स्कॉलर की एक टीम ने तैयार की है। इब्तदाई तजर्बात कर लिए गए हैं। हतमी मंजूरी के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। डॉक्टर ईमान ने बताया कि सऊदी कोरोना वैक्सीन रिसर्च की तफसीलात मारूफ बैनुल अक़वामी मैगजीन फार्मास्यूटिकल में शाया की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन प्रोजेक्ट की फंडिंग और सरपरस्ती पर वजारत का शुक्रिया अदा किया। बहरीन की सरहद पर कोरोना वायरस के टेस्ट की छूट, शहरियों का खैर मकदम। सऊदी अरब के मशरकी सूबे के शहरियों ने बहरीन के इस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें कहा गया था कि सऊदी शहरियों को किंग फहद कॉजवे के जरिए बहरीन दाखिल होने पर कोरोना वायरस के PCR टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक वो लोग जो बहरीन जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको बहरीन या सऊदी अरब में किसी भी तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्री से 72 घंटे में करवाए गए टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फ्राहम किया गया कोरोना वायरस के टेस्ट का नतीजा भी काबिल कबूल होगा। बहरीनी हुकाम ने सियाहों पर जोर दिया है कि मुल्क में रहते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। बहरीन की सरकारी खबरसार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का इतलाक 17 जनवरी से होगा, जिसका मकसद सऊदी अरब से बहरीन का सफ़र आसान बनाना है। सऊदी अरब के मशरकी सूबे के शहरियों ने इस फैसले को एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। दमाम में मुकीम मिस्री शहरी समी समीर ने इस ऐलान को खुशाइन करार देते हुए बताया कि बहरीन में उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं और वहाँ से उनके कारोबारी ताल्लुक़ भी हैं। अब उनके बकौल आसानी से बहरीन का सफ़र किया जा सकता है। अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिल सकता हूँ और अपने कारोबार के लिए भी जा सकता हूँ। इंडियन शहरी फ़खरुद्दीन अहमद जो कि दमाम में रहायश पजीर हैं, उनका कहना है कि इस छूट से बहरीन और सऊदी अरब की मईशतों में अरबों डॉलर का इजाफा होगा। सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद हज़ारों की तादाद में सियाहों की आमद मुतवक्के है जो कि मुमकिन तौर पर सऊदी अरब की सियाहत की सनत को दोबारा खड़ा कर देगी। अब सड़क क्रॉस करने वालों पर 6 पाबंदियाँ होगी। महकमा ट्रैफिक ने सड़क क्रॉस करने वालों के लिए 6 हदायत जारी कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान में कहा है कि लोग रास्ता अबूर करते वक्त 6 बातों का ख्याल रखें और इनकी पाबंदी करें। रास्ता पार करने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब किया जाए। जगह ऐसी हो कि राहगीर रास्ता पार करते वक्त हर तरफ से आने वाली ट्रैफिक को देख सकें। रास्ता अबूर करने से पहले इत्मीनान कर लें कि सड़क गाड़ियों से खाली है। इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि आने वाली गाड़ियां रुक गई हैं। रास्ता अबूर करते वक्त सिर्फ रास्ते पर ध्यान रखा जाए, मोबाइल में खुद को मशगूल ना किया जाए। राहगीर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रास्ता अबूर करें। बच्चों को अकेले रास्ता अबूर ना करने दें। मुसाफिरों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का सबूत ना मांगे WHO। आलमी इदारा सेहत WHO की हंगामी कमेटी ने ममालिक से अपील की है कि वो कोरोना की वबा के दौरान महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें, लेकिन आने वाले मुसाफिरों से वैक्सीनेशन का सबूत ना मांगा जाए। जुमे के रोज़ जारी किए गए एक बयान में आलमी इदारा सेहत ने कहा कि वबा के फैलाव को कम करने में वैक्सीन के असरात अभी तक मालूम नहीं हैं और वैक्सीन की मौजूदा दस्तयाबी भी बहुत महदूद है। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि ममालिक को आने वाले मुसाफिरों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का सबूत ना मांगा जाए।
عالمی ادارے کی ہنگامی کمیٹی نے کہا ہے کہ کووڈ-2 سارس وائرس کی نئی قسم کے مطالعے میں توسیع کی جانی چاہیے تاکہ اس حوالے سے پیدا ہونے والی تفتیش سے نمٹا جا سکے۔ ورچوئل اجلاس کے عالمی ادارہ صحت نے اپنے بیان میں وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ممالک کے مابین زیادہ سے زیادہ سائنسی تعاون اور اعداد و شمار کو شیئر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ایک بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے۔ پرواز سے 2 گھنٹے پہلے تاریخ اور وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے کہا ہے کہ مسافر حضرات پرواز سے 2 گھنٹے پہلے تک خریدے ہوئے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت چینج کر سکتے ہیں۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عربین ایئر لائنز سے ایک مسافر نے دریافت کیا تھا کہ وہ اپنے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت تبدیل کرانا چاہتا ہے۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کب تک تبدیل کرانا ممکن ہوگا؟ السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ اپنے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت چینج کرنا چاہتے ہوں وہ مقررہ پرواز سے 2 گھنٹے پہلے تک ایسا کر سکتے ہیں۔ بکنگ سینٹر اور سرکاری ٹکٹ سیل سینٹر 9200004888 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن نے توجہ دلائی کہ بکنگ سینٹر کے یومیہ اوقات کار صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کے ہیں۔ السعودیہ نے سعودی شہریوں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ 31 مارچ 2021 سے سفری SOPs کی پابندی کے ساتھ سعودی عرب سے باہر جا سکتے ہیں۔ سعودی کے نام سے ٹھیکیداری غیر ملکی شہری کو سزا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فوجداری کی عدالت نے سعودی شہری حائف المطیری کو شامی شہری خالد الکلش کو المجمع میں اپنے نام سے ٹھیکیداری کرانے پر جرمانے کی سزا کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے سعودی شہری کا لائسنس بھی کینسل کر دیا اور ادارے کو سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ زکوٰۃ، فیس اور ٹیکس کی وصولی کے احکامات جاری کرتے ہوئے اور جبکہ شامی کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ اور بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ اب بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات۔ اقامہ میں پیشہ عامل ایگریمنٹ میں ٹیکنیشین کیا خلاف ورزی تصور ہوگا؟ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے نیا قانون بنایا جا رہا ہے جو کہ 15 مارچ 2021 سے شروع ہوگا۔ نئے قانون کے تحت آپ کا جاب ایگریمنٹ ہی سب کچھ ہوگا اور سب سے زیادہ امپورٹنس اسی کی ہوگی۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں جو کہ موجودہ قانون کے مطابق ہیں۔ موصول ہونے والے بعض سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احمد رضا کہتے ہیں میرا اقامہ کئی مہینے سے ایکسپائر ہے، کمپنی والے تجدید بھی نہیں کرا رہے، ایسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا دوسری جگہ کفیل کی اجازت کے بغیر کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں؟ ایک کمپنی سے مجھے جاب آفر بھی ملی ہے۔ وزارت افرادی قوت، جسے پہلے سابقہ وزارت محنت کہتے تھے، اس کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکن کے اقامے کی بروقت تجدید کی ذمہ داری کفیل یا اس کی کمپنی کی ہے۔ اگر آپ کا اقامہ تجدید نہیں کرایا جاتا، اس صورت میں کارکن کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرانے کا حق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اقامہ ایکسپائرڈ ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے NOC کے بغیر بھی اسکالرشپ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ کفالت شپ یا اسپانسرشپ تبدیل کرانے کے لیے قانون کے مطابق آپ کو کمپنی کی جانب سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت کی ویب سائٹ پر نئے اسپانسر کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کی درخواست جمع کرائیں، جس میں کفالت کی تبدیلی کے لیے اقامہ کی ایکسپائری مدت بھی درج کرے۔ ڈیٹ وزارت افرادی قوت سے فوری طور پر NOC جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے احکامات جاری ہونے کی صورت میں آپ کا کیس مضبوط ہوگا اور کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نئی کمپنی میں جاب شروع کرنے سے پہلے ایگریمنٹ کی کاپی ضرور حاصل کریں، کیونکہ آئندہ جو آنے والا قانون ہے اس کے تحت اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی۔ رجب علی خان کہتے ہیں کفیل نے ایک بار حروب لگایا، میں نے 2 ہفتے کے اندر کینسل کرا لیا، اب وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تنازل لے لو، مگر میرے پاس کوئی ڈیمانڈ لیٹر نہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا کفیل دوسری بار بھی حروب لگا سکتا ہے؟ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق غیر ملکی ملازم کا حروب فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کینسل کرانا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد کینسل کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا دوسری بار حروب فائل کرنے کے حوالے سے ہے تو قانون کے مطابق ایک ہی غیر ملکی کارکن کا حروب 2 بار سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کو چاہیے کفیل کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ مارچ تک تعاون کرے، جس کے بعد نیا قانون نافذ ہو جائے گا جس میں تنازل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نئے قانون کے تحت معاہدہ ملازمت اہم ہوگا، جہاں بھی آپ کے پیشے کے مطابق آپ کو جاب ملے وہاں سے ڈیمانڈ لیٹر لیں، وہی آپ کا ورک ایگریمنٹ ہی تنازل کے متبادل ہوگا۔ مدثر اکبر کہتے ہیں میرے اقامے میں پیشہ عامل عادی ہے، مگر میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں ملازمت کا معاہدہ ٹیکنیشین کا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا میرا ایگریمنٹ ٹھیک ہے، مجھے بعد میں کسی قسم کی پرابلم تو نہیں ہوگی۔
یاد رکھیں سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ عملی طور پر بھی وہی پیشہ اختیار کریں جو ان کے اقامے میں ہے۔ عامل یعنی لیبر ہے اور کام ٹیکنیشین کا کر رہے ہیں تو یہ قانون کی شق 38 کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی درج کی جائے گی، یعنی غیر متعلقہ کام کرنے کا چالان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ جو سند ہے اس کے مطابق اقامہ اور ورک پرمٹ میں پیشہ جو ہے وہ ٹھیک کروائیں اور ایگریمنٹ بھی اسی حساب سے بنائیں تاکہ کسی قسم کی قانونی پرابلم نہ ہو۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں نئے محنت کے قوانین اگلے سال مارچ کی 15 تاریخ سے نافذ ہوں گے، جس میں ورک ایگریمنٹ سب سے اہم ہوگا۔ نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ تجربہ اور تعلیمی اسناد کے مطابق ہی تیار کیا جائے گا، جس میں تمام تفصیلات آپ کی درج کی جائیں گی۔ ریاض میں خواتین سے پرس چھیننے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے خواتین کے پرس چھیننے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان خالد القریدس نے ایک بیان میں بتایا کہ خواتین کے پرس چھیننے اور چوری کرنے والے مقامی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے، جو 3 سعودی شہریوں پر مشتمل ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا کہ شکایات موصول ہوئی تھیں کہ بعض نوجوان خواتین کے پرس چھیننے اور چوری کرنے میں سرگرم ہیں۔ اسپیشل فورس نے منصوبہ بندی کر کے تینوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ تینوں کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 175 نئے مریض، 3 اموات۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 175 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,64,613 ہو چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 1,918 ہیں، جن میں سے 310 کی حالت نازک ہے۔ جمعہ 15 جنوری کو وزارت جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 181 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,56,382 ہو چکی ہے۔ کوفہ تا مکہ مکرمہ درب زبیدہ کے تاریخی راستے کی دوبارہ بحالی۔ درب زبیدہ یا پگڈنڈی اور گزرگاہ زبیدہ یہ اسلامی تہذیب کے اہم ترین انسان دوست اور سماجی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ عراق کے شہر کوفہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں اس کی لمبائی 420 کلومیٹر ہے۔ کسی زمانے میں یہ حاجیوں اور تاجروں کے راستے کے طور پر جانی جاتی تھی اور اس پگڈنڈی یا گزرگاہ کا نام خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ بن جعفر کے نام پر رکھا گیا تھا، جنہوں نے علاقے سے گزرنے والے قافلوں اور راہگیروں کو اس کی تعمیر اور بحالی میں کردار ادا کیا ہے۔ صنعتی شعبے میں خواتین کے لیے زیادہ پرکشش مواقع۔ سعودی وزیر صنعت اور معدنیات بندر الخلیف نے کہا کہ صنعت کا شعبہ اب خواتین کے لیے زیادہ پرکشش ہو گیا ہے۔ وزارت وقتاً فوقتاً کانفرنس کر کے صنعت کے شعبے میں خواتین کے لیے روزگار اور سرمایہ کاری کے امکانات کی تشہیر کرتی رہتی ہے۔ شہریوں کو گاڑیاں ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت۔ سعودی حکومت نے مقامی شہریوں کے لیے اضافی آمدنی کا ایک اور راستہ پیدا کر دیا۔ کوئی بھی شہری اپنے نجی کار اپلیکیشن ٹیکسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت نے شارک اپلیکیشن جاری کی ہے۔ یہ مملکت میں اپلیکیشن ٹیکسی میں اپنی پرائیویٹ کار کے آن لائن رجسٹریشن کی پہلی اپلیکیشن ہے۔ ڈاکار ریلی میں شریک فرانس کا موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ سعودی عرب میں ہونے والی ڈاکار ریلی میں شریک فرانسیسی موٹر سائیکل سوار بیار شربان مقابلے کے 7ویں راؤنڈ کے دوران حادثے سے دوچار ہونے پر ہلاک ہو گیا۔ ڈاکار ریلی 2021 کی انتظامیہ کمیٹی نے یہ اطلاع جمعے کو دی۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ فرانسیسی موٹر سائیکل سوار 10 جنوری کو مقابلے میں شریک تھا۔ حادثے میں زخمی ہو گیا۔ فضائی ایمبولینس کے ذریعے جدہ سے فرانس لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ انتظامیہ اور کھیلوں کی سعودی وزارت نے فرانسیسی موٹر سائیکل کے اہل خانہ اور ڈاکار ریلی کے شائقین سے رنج اور ملال کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔